ध्यान जो है सब खुदावन की तरफ लगाएं। सबकी आंखें बंद हो, सबकी आवाजें बुलंद हो, क्योंकि वो खुदावन खुदा इस जगह पर मौजूद है। उसका अपर इस जगह पर ठहर चुका है, उसका पाखरू इस जगह पर कसरत से जुम्बश कर रहा है। ओ हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो यीशु नासरी जी कि तू इस जगह पर मौजूद है। तेरा अपर यहाँ पर ठहर चुका है, तेरा पाखरू इस जगह पर कसरत से जुम्बश कर रहा है। खुदावन मेरा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भर चुका है खुदावन कि जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू हमारे दरमियान में आ जाता है। तू जिंदा खुदा है, तेरे वादे सब हाँ के साथ है। तूने कहा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उस जगह पर मौजूद होऊंगा। खुदावन तू इस जगह पर मौजूद है, तेरा अब्बर यहाँ पर ठहर चुका है, तेरा पाखरू इस जगह पर कसरत से काम कर रहा है। खुदावन हम तुझे दिल और दिल की गहराइयों से वेलकम और खुशामदीद कहते हैं मेरे खुदा। मेरा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा हुआ है खुदावन, मेरा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा। खुदावन रब्बुल अब्बास बड़े ईमान के साथ एक एक जान को तेरी हजूरी में दे देती हूँ खुदावन। मैं अपने आप को तेरी हजूरी में दे देती हूँ, तेरे खादिम को तेरे पाक हाथों में दे देती हूँ। खुदावन देख जिसे तू आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करने को है। खुदावन देख तू अपने बंदा का मुंह बन जाना खुदावन रब्बुल अब्बास जी। वो जो बोले तेरे पाक रूह में होकर बोले खुदावन, तेरा पाक रूह हमसे जुदा ना हो, हमारे ज़हनों पर, हमारे ख्यालात पर, हमारे सोचों पर तेरे पाक बरे को मांग लेती हूँ खुदावन, तेरे पाक लहू को मांग लेती हूँ खुदावन। देख तेरा पाक रूह हमसे जुदा ना होए मेरे खुदा। आज जब तेरा कलाम सुने तो खुदावन देख हमारे दिलों की रूहानी आंखों को खोल दे खुदावन। तेरे कलाम को हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले न बने खुदावन, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने खुदावन। आज का कलाम एक जिंदगी के लिए खुशहाली का, बहाली का, बरकत का बाइस हो खुदावन रब्बुल अब्बास। हमारे ख्यालात को अपने हाथों में लेना प्लीज खुदावन। जो चालाक है, मकार है, शेर बब्बर की तरह धाड़े फिरता है खुदावन, देख उसके मंसूबों को तेरे यीशु नाम से फेल कर देते हैं खुदावन रब्बुल अब्बास। आज का जो भी कलाम हो एक एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो खुदावन। तो बड़ी मदद और रहनुमाई करना खुदावन, अपने खादिम के साथ होना, बड़ी मदद और रहनुमाई करना खुदावन। ये सब कुछ मांगती हूँ आप ही की मीठी जलाली बाबरकत नाम से, आमीन। आए आपकी जोरदार तालियों में खुदावन के पाक कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। जीसस खुदा की हजूरी में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हम सब 103 ज़बूर के सिर्फ 2 शेर गाएंगे। तो आप ऐ मेरी जान मुबारक खुदा दिलों से दाही ना पवित्र सदा, क्योंकि हम उसकी हजूरी में मौजूद हैं तो हमारी जान उसे मुबारक रहे ऐसा लाजिम है। हम सब अपनी आंखों को बंद करके खुदा की प्रस्तिश करेंगे। आँख है मेरी जान, ये हम सबको आता होगा और हम सब प्रस्तिश करेंगे, उसके बाद सुनेंगे। मेरी जान मुबारक खुदा तू आ गई, तेरी जान मुबारक खुदा तेओ से दाही ना पवित्र सदा, तेओ से दाही ना पवित्र सदा, तू आ गई मेरी जान। कभी ना फूल बख्शिशा दीना, कभी भी ना फूल बख्शिशा दिया, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा, तू आ गई मेरी जान। होता बांधे बांधर पे जोर दे, होता बांधे बांधर से जोर दे, ओ तेरी छावानी नु कर डालया, ओ तेरी छावानी नु कर डालया, तू आ मेरी जान, तू आ गई मेरी जान मुबारक खुदा
تیو سداہی نبوی جسدا تیو سداہی نبوی جسدا تو آکے میری جان. آمین. وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے اس کی زندہ آواز کو سنیں. اور آج خداوند آپ سے اور مجھ سے کیا بات کرنے کو ہے. ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ آج جب ہم خداوند کی آواز کو سنیں اپنی زندگی میں رکھیں. بہت بار ہم عبادات میں جاتے ہیں, ہم خدا کے کلام کو سن کے وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا. لیکن آج شکر گزاری کی عبادت ہے, اور آج ہم کیسے شکر کرتے ہیں, اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا وعدہ ہے جو ہماری زندگی میں پورا ہوا. خاص طور پر بھائی ناصر اور اس کے گھرانے کی زندگی میں یہ خداوند کا جو وعدہ پورا ہوا ہے, یہ تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم ایمان سے جنگ کو لڑتے ہیں. اور جب ہم ایمان سے لڑتے ہیں تو وہ جنگ ہم خود نہیں لڑ رہے ہوتے, وہ جنگ ہمارا خدا ہمارے لیے لڑتا ہے. اور جس جنگ کو یہوہ لڑتا ہے اس جنگ میں کبھی ہار نہیں ہوتی, اس جنگ میں ہم جیتتے ہیں. ہاللیلویا. اب ہم خدا کے کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے زبور 127 اس کی پہلی اور دوسری آیت مقدسہ. کلام مقدس میں ارشاد ہے, اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے, کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. کلام الہی کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. کلام مقدس سے ہم نے سنا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پراپرٹی خرید لیتے ہیں, گھر خرید لیتے ہیں. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بہت سے ہمارے جاننے والے بھائی بہن ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے گھر تو خرید لیا لیکن رہنا ہمیں نصیب نہیں ہوا, اس میں یہوہ کی مرضی نہیں ہے. جو دھن, جو دولت, جو گھر خداوند ہمیں دیتا ہے اس میں سکون ہوتا ہے, اس میں افراتفری نہیں ہوتی, اس میں وہ شانتی ہوتی ہے جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں. بے شک ہم پریشان ضرور ہوتے ہیں, اور پریشان ہو کر ہم خدا کی حضوری میں جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں مہیا کرتا ہے. یہی ایمان ہے. ہم ایک کام کو شروع کرتے ہیں اور ہمیں اس کے مکمل ہونے کا ایمان تب ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں. کئی بار ہم خدا کے ساتھ جب نہیں ہوتے تو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں شروع تو کر لیا پتہ نہیں کی ہوں, لیکن جب ہم اپنے خدا کے ساتھ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے شروع کیا ہے, اس میں خدا کی مرضی ہے. یہ ہمارا آتھینٹک ایمان ہوتا ہے. اور اس ایمان سے جب ہم لڑتے ہیں تو یقین کریے جہاں ہم امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو سانو کچھ مل جانا ہے, وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا, لیکن خدا ایک ایسی امید پیدا کرتا ہے کہ ہم بالکل سوچ نہیں سکتے کہ یہاں سے ہمیں کچھ ملنے والا ہے, وہاں سے ہمارے لیے وہ پیدا کرتا ہے. ہم اس یسوع مسیح کو مانتے ہیں, اس کو جانتے ہیں کہ وہ چیزوں کے نام ایسے لیتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو بھی وہ ہو جاتی ہے. ہم اس خداوند کو جانتے ہیں. جب ہم ایک گھر بنانے کا پلان کرتے ہیں تو اس کی بہت سی چیزیں اپنی نظر میں رکھتے ہیں. اسی طرح خدا نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اس نے ہمارے لیے سب کچھ پلان کیا, اور جو پلان اس نے ہمارے لیے کیا ہے اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں. ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ ایک ہی گھر میں 2 بیٹے ہوتے ہیں, 4 بیٹے ہوتے ہیں, اور جو بیٹا فرما بردار ہوتا ہے باپ کی پراپرٹی اسی کی ہوتی ہے. یہ دنیا کی بات ہے. لیکن میرا اور آپ کا خدا جسے ہم جانتے ہیں, جسے ہم مانتے ہیں, جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا, اس نے قربانی دے کر ہمیں خریدا اپنے خون سے. ہم اس خداوند کو جب جانتے ہیں, اس کے نام میں اپنے باپ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے. اور یہ بزرگ داؤد ہمیں فرماتا ہے کہ اگر خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. مطلب بہت لوگ بناتے ہیں,
کوئی ایک کو نہیں بہت لوگ بناتے ہیں. بنانے والوں کی محنت عبث ہے. اگر خداوند گھر بنائے تو آپ سموتھلی آرام سے چلتے جائیں گے اور آپ کا گھر ایسا عالیشان ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ گھر ہے. بہت سے گھروں کو لوگ خرید لیتے ہیں لیکن وہاں پہ قبضہ شیطان کا ہوتا ہے. وہ لوگ رہ نہیں پاتے. شیطان انہیں تنگ کرتا ہے, ڈسٹرب کرتا ہے. لیکن جو گھر خداوند دیتا ہے اس گھر میں شانتی ہوتی ہے, اس گھر میں سکون ہوتا ہے. اور اس گھر کے لیے ہمیں بے شک روحانی طور پر اپنے خدا کے قریب جانا پڑتا ہے, لیکن وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. اور ایسی سرفرازی تب ملتی ہے کہ جب ہم ایک کام کرنے کے لیے پلان کرتے ہیں. خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ محنت کرنے والوں کی محنت عبث ہے. اگر یہوہ نہ گھر بنائے, لوگ اپنی محنت سے کوشش کرتے ہیں, اپنے پیسوں سے خرید لیتے, لیکن وہ عبث کب ہوتا ہے جب اس میں رہ نہیں. آگے لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. یہ روحانی نیند کی بات نہیں ہو رہی, یہ ہماری جسمانی نیند کی بات ہے کہ ہم روح میں اپنے خدا کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جسمانی طور پر ہم سو رہے ہیں. تو ایسی ہی عظمت, ایسی ہی دولت, ایسا ہی حکمت سے بھرا ہوا خواب بزرگ سلیمان کو آیا تھا, کیونکہ وہ نیند میں دیتا ہے. بزرگ سلیمان جو ہے وہ خداوند کے ساتھ اٹیچ تھا, اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ اس کی ہیکل کی طرف جب بھی جاتا تھا وہ بہت سی قربانیاں کرتا تھا. اور جب وہ سو رہا تھا تو اس نے ایک فکر مندی اس کے ذہن میں تھی. اس نے کہا خداوند تو نے مجھے اتنی بڑی قوم کا حاکم بنا دیا ہے, تو میں تو ابھی نادان لڑکا ہوں, میں ان کا انصاف کیسے کروں گا. تو خداوند نے اس کے خواب میں آ کر اسے کہا کہ مانگ تو کیا مانگ. اس نے کہا کہ خداوند مجھے حکمت اور سمجھ دے کہ میں لوگوں کا انصاف کر سکوں. خداوند نے کہا وہ تو تجھے ملے گا, لیکن میں تجھے دھن دولت اور دنیا کا امیر انسان بناؤں گا. یہ بائبل مقدس میں ہمارے لیے حوالہ موجود ہے, اور ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ بائبل مقدس سے ہونے چاہیے. اور یہ وہ بات ہے کہ جب ہم قدر کرتے ہیں, جب ہم عزت کرتے ہیں خدا کی, اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, تو تب وہ ہمیں نیند میں دیتا ہے. بہت لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ کلام میں لکھا جی اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے. تو وہ ایسے لوگوں کو نیند میں نہیں دیتا جو اس کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے, جو اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کو نیند میں دیتا نہیں ہے, بلکہ شیطان ان سے جو ان کے پاس بلیسنگ ہوتی ہے وہ ان کے نیند میں چھین بھی سکتا ہے. اور ایسے بہت سے لوگوں سے بہت سی بلیسنگ چھینتا ہے, کیونکہ ہم نے بہت بار دیکھا, بہت بار سنا کہ لوگ اپنے خواب جب بتا رہے تھے کہ مجھے یہ خواب آیا تو اس دن کے بعد مجھے کڈنی کی پرابلم شروع ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ جس شیطان نے چھینا آپ سے. اور جو برکت خداوند دیتا ہے وہ آپ کی زندگی میں آتی ہے, وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور کلام نے لکھا ہے کہ ایمان, عبرانیوں کے 11ویں باب, عبرانیوں کا خط جو ہے اس کے 11ویں باب میں ایمان کے بارے میں بہت خوبصورت لکھا ہے کہ ایمان ہی اندیکھی چیزوں کا نام ہے. جب اس گھر کو خریدنے کی بھائی ناصر نے, ان کی مسز نے پلاننگ کی تو اتنی زیادہ اماؤنٹ ان کے پاس نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ پادری صاحب ہم گھر لینا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ ہمارے لیے دعا کیجیے خداوند ہمیں مہیا کرے. یہ ان کا ایمان تھا. اب ایک بندہ اماؤنٹ جمع کر کے بڑے پیسے کے رکھ کے بیٹھ رہا ہے, میں جی کر رہا ہوں, وہ بھی گھر خرید سکتا ہے, لیکن یہ جو گھر اب خداوند کی مرضی سے شروع کرتے ہیں اس میں خداوند کا سکون بھی ہوتا ہے. اور وہ جب پیدا کرتا ہے چیزوں کو تو ہمیں واقعی حیرانگی ہوتی ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے یہ سب کیا ہے. اور ایمان اندیکھی چیزوں کا نام ہے. آج ہم ایمان کیسا رکھتے ہیں کہ میں دیکھا گا تو پھر میں تسلی ہو رہی ہے کہ میرے لیے ہونا ہے, لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم اندیکھی چیزوں پر اپنے خداوند میں قائم رہتے ہوئے جب ایمان رکھیں گے تبھی ہماری زندگی میں وہ چیزیں آئیں گی. ایک آخری جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم ایک جس سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے کہ ہم جب مانگتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ملتا. یہ ہمیں سیکھنے کی بات ہے. ابھی تک ہم نے سیکھا کہ ہم ایمان سے مانگے تو ہمیں ملتا ہے. اب ہم کب نہیں پا سکتے؟ کلام اقدس سے پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 30ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے, اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے
میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، اور اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ آمین۔ یہ کلام میں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے سرفراز کروں گا جو میری قوم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس آیت مقدسہ میں خداوند فرماتا ہے کہ وہ بات دور ہو، اب جو میری قدر کرے گا میں اس کی قدر کروں گا، جو مجھے جانے گا میں اسے جانوں گا۔ آج ہماری زندگی میں اگر ایک گواہی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس گواہی کو زندہ رکھیں، تاکہ ہماری زندگی میں اور بھی بہت سی گواہیاں پیدا ہوں۔ اور اپنی زندگی پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کرسچن تو ہوں، میں یسوع مسیح کو جانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن کیا میں اس کی تحقیر تو نہیں کر رہا؟ کیا میں اس کے احکام کو مان رہا ہوں؟ اگر نہیں تو آج آپ کے پاس اور میرے پاس یہ وقت، اور آج یہ بھائی ناصر نے جو شکر گزاری گھر خریدنے کی رکھی ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں، اور ہم اس کے لیے برکت کی دعا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے بد دروازے کھل جائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم اگر دوسروں کے قصور معاف کرتے ہو تو تمہارے قصور بھی معاف کیے جاتے ہیں، اور اگر دوسروں کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہو تو تمہاری برکتیں بھی جاری ہو جاتی ہیں۔ آج ہم سب مل کر بھائی ناصر کے لیے، مل کر اس کی اس خوشی کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے، اس کی جو عبادت رکھی ہے اس نے، ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند نے اس کو یہ گھر بخشا ہے، اس میں خداوند کی مرضی پلاننگ شامل ہے، اور ہمیشہ جب تک ناصر بھائی اس گھر میں رہے خداوند کی سلامتی، اس کا فضل اس کے ساتھ بنا رہے، کیونکہ جو زبور مقدس کی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں گھر خریدنے کے بعد اگلی جو بات ہے وہ گھر کمپلیٹ ہونے کی، اس میں ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور اگلی بات یہ ہماری زندگی میں زبور مقدس کی 2 آیات پوری ہوئی ہیں تو پورا زبور بھی ہماری زندگی میں پورا ہونے کو ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ کلام اقدس کو روز پڑھیں۔ اب یہ جو زبور کی تلاوت ہوئی ہے اس کو ہم نے 2 آیات اگر اس گھرانے کی زندگی میں پوری ہوئی ہیں تو اگلی آیات کو کیسے پورا کرنا ہے یہ ہمیں چلنا سکھایا گیا ہے۔ یہ ایک سٹیپ ہماری زندگی میں آ گیا ہے، اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارے وفادار رہنے سے ہے۔ اگلی بات اولاد کی ہے، خداوند وہ میراث ہے خداوند کی طرف سے، اور ہمیں امید ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند نے اگر یہ گھر بخشا ہے تو اگلی نعمت بھی وہ ضرور دے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور بھائی ناصر کے لیے، اس کی گھرانے کے لیے مل کر ہم اس کی خوشی کے لیے، اس کی خوشی میں خوش ہوں گے اور شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، جاہو جلال کے بادشاہ، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ساری نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے لیے، زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے۔ خداوند کہ تو نے ہم سب کو یہاں فراہم کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے زندہ الہی کلام کو سنیں۔ اے خداوند تیرا کلام ہمیں بدلتا ہے، وہ مردہ روحوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اے خداوند آج تیرا جن کلام ہم نے سنا ہے ہماری زندگیوں میں گہری جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لائے۔ اے خداوند خاص طور پر بھائی ناصر کے لیے، اس کے پورے گھرانے کے لیے، اس کی فیملی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند جنہوں نے اپنی بلیسنگ میں تجھے یاد رکھا اور خداوند تیری حضوری میں اس عبادت کو منعقد کیا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے عبادت کے شروع سے آ کر ہماری رہنمائی، نگہبانی، مدد اور حفاظت کی۔ خداوند توفیق دے کہ تیرے کلام کا بیج جو ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے وہ بہت سا پھل لائے، گہری جڑ پکڑے۔ ہم سب کا یہاں پہ ملنا خداوند رسمی نہ ہو بلکہ روحانی ہو۔ آج تیرا کلام ہمیں آج سے ہماری زندگیاں تیری قربت میں آ جائیں۔ اگر ہم دور ہیں تو تیرے قریب ہو جائیں، اگر تیرے قریب ہیں تو قریب تک ہو جائیں۔ کہ خداوند جب تک ہم تجھ میں بنے رہتے ہیں ہم اپنی سرفرازی میں چلتے ہیں، کہ جو کوئی تجھ سے دل لگاتا ہے تو اسے سرفراز کرتا ہے، ایسا تیرے کلام میں وعدہ ہے۔ آج خداوند ہم جس محبت سے، جس شدت سے تیرے کلام کو سن رہے ہیں، خداوند ہمیں توفیق دے ہمیشہ تیری حضوری سے پیار کریں۔ آج اپنا جلالی ہاتھ ہمیشہ ہم سب
खुदावन जब हम एक दूसरे से जुदा होने को है तो खुदावन तेरी सलाम की तरफ फजल एक एक जिंदगी एक एक घराने के साथ बना रहे खुदावन जैसे हम तेरी हिफाजत में आए हैं ऐसे ही तेरी हिफाजत में वापिस जाए तेरी सलाम की तरफ फजल हम सब पर बना रहे खुदावन उस्ताद के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन उस बेटी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने लीड किया है रिजाइन किया है खुदावन तो बड़ी बरकत दे और ज्यादा अपनी रोशनी को नाज़िल फरमा तेरा कलाम कहता है तुम दुनिया का नूर हो रब अल्फाज सब का तेरी हजूरी में आना मुझे पसंद है बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन हम सब मिलकर सिपाही की दुआ में शामिल होंगे ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही है तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हमारी रोज की रोटी आज बख्श दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज से माफ फरमा हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा तेरी बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है आमीन अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक की हिफाजत और शराकत आज से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ खास तौर पर हाजिर जमात और इस घराने के साथ और दुनिया में मौजूद तमाम मसीही मुकद्दसीन के साथ होती रहे आमीन खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम में आमीन